بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کا مشہور اسلامک چینل پیام محمد ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی بازار سردار خان بھدوہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، رواه البخاری۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، کبریائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس اللہ نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا اور اپنی نعمتوں سے نوازا، بعد ہو لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو
तमाम अंबिया इकराम पर, खुसूसन इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आलो अस्हाब पर। हाज़रीन जुमा, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन माओं और बहनों, जैसा कि पिछले हफ्ते से जश्न ईद मिलादुन नबी के बारे में बातें चल रही थी, आज भी कुछ बातें उसी से जुड़ी हुई आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। हमारे सामने ये बात आ चुकी है कि जश्न ईद मिलादुन नबी का कोई तस्वुर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में नहीं था, न खुलफाए राशिदीन के वक्त में था, न सहाबा के वक्त में था, न तबा ताबईन के वक्त में था। बाद में ये बिदअत की शुरुआत हुई। किसने शुरू की, ये बात आपके सामने आई। कब से शुरू हुई, ये बात भी हमारे सामने आई। वफात 12 रबीउल अव्वल को कन्फर्म है। पैदाइश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल की सही तौर पर साबित नहीं है। जो एक रिवायत सही है वो 8 है। इसके तमाम दलाइल आपके सामने आ चुके हैं। आज दो बातें हमें जानना है। सबसे पहली बात ये जानना है कि जो लोग 12 रबीउल अव्वल को खुशियां मनाते हैं और तीसरी ईद कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन की खुशी बताई है, तीसरी ईद कहते हैं, वो कुछ दलाइल देते हैं। उसमें से कुछ दलीलों को हम देखेंगे। और 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा किराम की, उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, आपकी लाडली बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, इन तमाम लोगों की 12 रबीउल अव्वल के दिन क्या हालत थी, ये मंजर भी हमारे सामने आएगा। सबसे पहले देखते हैं, एक दलील पेश की जाती है जो उस दलील से यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि 12 रबीउल अव्वल ये तीसरी ईद और खुशी की ईद है, इसे मनाना चाहिए। वो कौन सी दलील है? सूरह नंबर 10 सूरह यूनुस के अंदर आयत नंबर 58 पढ़ी जाती है। उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि यह अल्लाह का फजल है और उसका करम है। फलयफ़रहू, तो चाहिए कि तुम खुश हो जाओ। इस आयत के मद्देनजर यह दलील दी जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी मनाने की तरगीब दी गई है कि लोगों को कहिए कि खुशी मनाएं। हालांकि फल यफरहू के जो अल्फाज है, जो लफ्ज है, उसका अलग जो लफ्ज है, असल जो लफ्ज है वो फरह है। फरह फाराहा फरह। अल फरहो का अरबी में जो मीनिंग होता है उसका मतलब यह है खुश होना, न कि खुशी मनाना। मैंने इससे पहले बताया था कि खुशी मनाने और खुश होने में फर्क है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशी मनाने के लिए कहता तो फल यफरहू नहीं बल्कि फल यहतफिलू कहता। फल यहतफिलू का मतलब होगा चाहिए कि वो खुशी मनाएं। खुश होने का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है, खुश होया जा सकता है, खुशी मनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बात हमारे सामने आई। फल यफरहू, खुश हो जाओ, न कि खुशी मनाओ। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि ये जो आयत है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के बारे में नहीं है और ना ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। इस बात का फैसला कैसे होगा? ये 58 नंबर आयत है सूरह यूनुस की।
اس کے پہلے جائیں گے 57 آپ دیکھیں گے 57 نمبر کی آیت, اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے, اس آیت سے اس آیت کو جب ملائیں گے تو بات واضح ہو جائے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے دنیا کے تمام انسانوں, تمہارے رب کی طرف سے یہ قرآن ایک نصیحت بن کے آیا ہے. کئی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو سارے جہان کے لیے نصیحت بتایا ہے کہ اے دنیا کے سارے انسانوں, یہ قرآن ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت بن کر آیا ہے. وشفاء لما فی الصدور, اور تمہارے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا بن کر آیا ہے. کون سی بیماری؟ شرک کی بیماری, بدعت کی بیماری, سنت سے مخالفت کی بیماری, جتنے بھی گناہ ہیں اس گناہ کے کرنے کی بیماری. یعنی اگر تم گناہوں میں مبتلا ہو, اگر تم شرک میں مبتلا ہو, اگر تم بدعت میں مبتلا ہو, یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ تم اسے پڑھو گے, اس پر عمل کرو گے, تمہارے دل کے اندر سے شرک کی بیماری ختم ہو جائے گی, بدعت کی بیماری ختم ہو جائے گی, اور دھیرے دھیرے کر کے سارے گناہ کی بیماری ختم ہو جائے گی. سب سے پہلے قرآن یہ نصیحت ہے, دوسرا یہ تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے, گناہوں کا علاج ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور یہ قرآن سراپا ہدایت اور رحمت ہے تمام مسلمانوں کے لیے. تو اس آیت کے اندر جو 57 نمبر کی سورہ یونس کی آیت ہے, اس کے بعد 58 ہے, جو کہ 58 نمبر کی آیت پیش کی جاتی ہے جشن عید میلاد النبی کے منانے کے حق میں. تو 57 نمبر آیت آپ پڑھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر والی آیت میں یہ نبی کے بارے میں نہیں بلکہ قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے. قرآن تمہارے لیے نصیحت ہے, قرآن تمہارے گناہوں کا علاج ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن رحمت ہے سارے مسلمانوں کے لیے. پھر آگے آپ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ, اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ قرآن یہ اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے, اس کی رحمت ہے. یہ قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے بھائی جان, یہ جشن عید میلاد النبی کے بارے میں نہیں, یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کہا گیا. اس کے بعد فرمایا گا فلیفرحوا, تاکہ خوش ہو جاؤ. یعنی قرآن کی جو نعمت ہم نے تمہیں اتنی بڑی عطا کی ہے, اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ خوش ہو جاؤ, نہ کہ نبی کے بارے میں, نہ کہ جشن عید میلاد النبی کے بارے میں کہا جاتا. ایک اور آیت ہے جو کہ سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 33 کے اندر, وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا, سلامتی ہو میرے اوپر اور اس دن پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا کیا گیا, اور اس دن پر بھی سلامتی ہو جس دن میں دنیا سے مروں گا, اور اس دن پر سلامتی ہو جس دن میں اٹھایا جاؤں گا, یعنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں گا. اس آیت کو بھی پیش کی جاتی ہے کہ اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے, اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کہلوایا کہ میرے اوپر سلامتی ہو, تو میرے اوپر سلامتی ہو اور میرے پیدائش کے دن پر سلامتی ہو. اس لیے یہ جو ہے جشن اور خوشی منانے کی بات کہی جا رہی ہے, اس لیے ہم مناتے ہیں. مگر آپ دیکھیں گے اس آیت کے بارے میں جب ویریفائی کریں گے تو یہ سورہ مریم کی آیت ہے, اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کہی گئی, نبی کے بارے میں بات نہیں کی گئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی گئی ہے. آپ دیکھیں گے جتنی بھی غلط موقف کو, بدعت کو ثابت کرنے کے لیے جو آیتیں اور حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہیں, ان کا مطلب غلط بیان کیا جاتا ہے, یا کس کانٹیکسٹ میں وہ باتیں کہی گئی ہیں, کس ضمن میں بات کہی گئی ہے, اس کا الٹا مطلب بتایا جاتا ہے. اب یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی گئی ہے, اسے بتایا جاتا ہے کہ نبی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر سلامتی ہو, رحمت ہو, خوشی جس دن میں پیدا ہوا لہذا منانا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب اپنے حکم سے ان کے ماں کے پیٹ میں انہیں رکھا
اور جب ان کی پیدائش ہو گئی تو ان کی ماں اپنے گود میں لے کر چلتے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر کی طرف گئی جہاں وہ رہتی تھی. لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو الگ الگ قسم کے تانے دینے لگے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بولنے کے لائق نہیں تھے, وہ اپنے ماں کے گود میں تھے, مگر اللہ نے حکم دیا وہ بولنے لگے اور اپنے بارے میں صفائی پیش کی. وقت نہیں ہے وستار سے اسے میں بیان نہیں کروں گا. اپنے بارے میں صفائی پیش کی, فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا نبی ہوں اور اپنے والدہ کا خدمت گزار ہوں. اور اس کے بعد اسی ضمن میں اپنی تعریف کرتے ہوئے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا کہ سلامتی ہو میرے اوپر اور میرے پیدائش کے دن پر اور جس دن میں مروں گا اس دن اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا اس دن. اور وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں یہ دعا کی اپنے بارے میں, اس کی وجہ ہے کیونکہ انسان کے زندگی کے 3 اسٹیپ ایسے ہوتے ہیں جو بہت پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو زندگی اور موت کے بیچ میں ہوتا ہے, اس لیے پیدائش کے بارے میں دعا. انسان جب مرتا ہے تو اس دن بھی بڑی مشکل کا معاملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ, اور جب اٹھایا جائے گا انسان تب بھی میدان حشر میں بڑی مشکل کا دن ہوگا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے ان 3 زندگی کے 3 اسٹیپ کے بارے میں دعا کی ہے کہ اللہ تو اپنی رحمت کا سایہ میرے اوپر ڈال دے میری پیدائش کے دن اور میرے وفات کے دن, اور میں جب اٹھایا جاؤں تیرے پاس تب. سب سے پہلے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت ہے ہی نہیں, اور دوسری کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے, اور انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی ہے جس میں ہر انسان کو دعا دیا جا سکتا ہے. آج کل دیکھتے ہیں کتنے پیدائش کے معاملے میں کتنی مشکلات کی گھڑیوں کا سامنا ہمیں خود کرنا پڑتا ہے. لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا دعا کی گزارش سے بچہ پیدا ہونا. ظاہر بات ہے پیدائش کے معاملے میں پریشانی ہوتی ہے تو دعائیں رحمت کرنی چاہیے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو. یہ تو عام بات ہے, اس میں جشن عید میلاد النبی کی طرح کہاں سمجھ. یہ معاملہ وہی ہو گیا کہ مارو گھٹنا پھوٹے سر, کہاں کی دلیل کہاں پیش کی جا رہی ہے بھائی. اور آئیے اور باتیں ہیں آگے آئیں گی, ہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے. 12 ربیع الاول کو جس دن آج ہمارے کئی دیشوں کے اندر خوشیاں منائی جاتی ہیں اور اس دن لائٹنگ کی جاتی ہے, جگہ جگہ جھنڈے لگائے جاتے ہیں, یہاں تک کہ ڈی جے اور باجے بھی بجائے جاتے ہیں. کعبے کی رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں 12 ربیع الاول کو اگر نبی کے زمانے میں ذرا غور کریں تو ہمارا روح کانپ پڑے گا کہ 12 ربیع الاول وہ کون سا دن ہے. ابا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو خود نبی کی کیا حالت تھی. ون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح على وجهه ثم يقول اللهم إني على غمرات الموت وسكرات الموت. رواه ترمذی. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوا بالموت, وہ موت کی حالت میں مبتلا ہے, ان کی روح پرواز کرنے والی ہے, ان کے آج وفات کا دن ہے, دنیا سے جانے والے ہیں, کوچ کرنے والے. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ موت کی حالت میں ہے. فیہ قدح, ان کے پاس میں مٹکا ایک گھڑا رکھا ہوا ہے. فیہ ماؤن, اس مٹکے کے اندر اس گھڑے کے اندر پانی بھرا ہوا ہے. وہ ہوا یدخل یدہ فی القدح, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس مٹکے کے اندر ڈالتے ہیں. یہ 12 ربیع الاول کا دن. ثم یمسح علی وجہہ, اور پانی نکال کر اپنے منہ پر پانی مارتے ہیں. ثم یقول, اور اللہ رب العالمین سے دعا فرماتے ہیں اللہم انی علی غمرات الموت وسکرات الموت. اے اللہ تو مجھے موت کی سختی سے بچا لے, اے اللہ تو موت کی بے ہوشی سے بچا لے. یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے. کائنات کے امام کی جان پرواز کرنے والی ہے, وہ اپنی جان کی پرواز کرنے والی ہے, موت کی اتنا شدید سختی میں مبتلا ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا فرما رہے ہیں کہ یا الہ العالمین, یا الہ العالمین, مجھے موت کی سختی سے, مجھے موت کی پریشانی سے بچا لے, موت کی بے ہوشی سے بچا لے. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن ہم نبی کا مذاق اڑاتے ہیں,
آج ہم 12 ربیع الاول کو خوشیاں منا رہے ہیں میرے بھائیوں. جو 12 ربیع الاول کو خوشیاں مناتا ہے اور الگ الگ طریقے کی لائٹنگ کرتا ہے اور الگ الگ طریقے کے نعرے لگاتا ہے, جلوس نکالتا ہے اور باجے گاجے بجاتا ہے, وہ میرے نبی کو مرنے کے بعد کیا جواب دے گا؟ میرے نبی اس شخص سے ضرور پوچھے گا, میرے لوگوں ذرا بتاؤ میرے ماننے والوں, میں تو 12 ربیع الاول کو اتنی شدید غم میں مبتلا تھا کہ میری جان نکلنے والی تھی. میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھے موت کی سختی سے بچا لے, تو موت کی بے ہوشی سے بچا لے. تو تو میرا امتی تھا, تو میرا امتی تھا جو 12 ربیع الاول کے دن باجے بجا رہا تھا. میرے بھائیوں, یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ اگر کسی کا باپ مر جائے کسی دن, کیا اس دن وہ باجے بجائے گا, نعرے لگائے گا یا جلوس نکالے گا؟ یہ کون سی بدھی, یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ یہ کائنات کے امام کا حال تھا یہ 12 ربیع الاول کو. اور آئیے دیکھتے ہیں ان کی بیٹی کائنات کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال تھا. بخاری کی روایت ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لبین حاکمتی ولا ذاکمتی فلا اکرہ شدت الموت احد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کائنات کے امام وفات پا گئے. وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاكِمَتِي وَذَاكِمَتِي, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے گود میں رکھا ہوا تھا, میرے ہونٹ کی پھسلی اور یہ تھوڑی کے درمیان تھا, ایسے ہاتھ میں آپ نے لے رکھا تھا اپنے شوہر کو. یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے اور اپنا غم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ أَحَدٍ أَبَدًا بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ کسی شخص کو موت کے اندر اتنی تکلیف ہوئی ہو. یہ کائنات کی ماں ہے جو اپنے شوہر کو 12 ربیع الاول کو اپنے گود میں لے کر کے اپنا غم بیان کر رہی ہیں. میرے بھائیوں, تم 12 ربیع الاول کو خوشیاں مناتے ہو, ذرا سوچو تو صحیح, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیا جواب دو گے؟ کہ کائنات کی ماں تم سے سوال ضرور کرے گی کہ بتاؤ یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا کہ میں رو رہی تھی, میرا شوہر مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا, نزاع حالت میں پڑا ہوا تھا, میرے شوہر اس دنیا سے جا چکے پھر میرے گود میں تھے اور میں تو غم تھی, تم خوشی ہو کر کے ڈیجے بجا رہے تھے, نہ جانے کیا کیا جلوس نکال کر کے تم جو ہے نعرے لگا رہے تھے. میرے بھائیوں, اما عائشہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ 12 ربیع الاول کا دن, کعبے کی رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں 12 ربیع الاول کے ہاتھ پر کوئی ڈر لے, کوئی ایسا مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر رائی کے دائرے کے برابر بھی ایمان ہو اور وہ 12 ربیع الاول کو خوشیاں منائے. اور تانے یہ دیے جاتے ہیں کہ شیطان کو چھوڑ کر سارے لوگ خوشیاں منا رہے. میرے بھائیوں, شیطان کو چھوڑ کر سارے لوگ خوشیاں نہیں منا رہے بلکہ شیطان ہی خوشیاں منا رہا ہے. نبی جس دن وفات پانے والے ہو, نبی کی جان جس دن پرواز کرنے والی ہو, جس دن نبی اس دنیا سے گئے ہو, امت مسلمہ پر اس سے خراب دین, اس سے غم والا دین کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی, اس دن شیطان ہی ہوگا جو خوشیاں منا رہا ہوگا اور الٹا نعرے لگائے جاتے شیطان کو چھوڑ کر خوشیاں منا رہے. جس دن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر کو اپنے گود میں لے کر کے اپنی شدید غم میں مبتلا ہو, ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں, اس دن کون خوشیاں منا سکتا ہے؟ بتاؤ, شیطان ہی ایسا ہوگا جو خوشیاں منائے گا. اور آئیے دیکھتے ہیں آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا حال تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے, بخاری کی روایت فرماتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشاہ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہوئی, آپ مرض الموت کے اندر مبتلا ہو گئے, جعل یتغشاہ, آپ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے باپ کا غم دیکھا نہیں گیا, اپنے باپ کی مصیبت دیکھی نہیں گئی. فقالت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا غم بیان کرنے لگی 12 ربیع الاول کو. فرمایا ہائے میرے ابا کی تکلیف, واقربا ابا, ہائے میرے ابا کی تکلیف. ابا جواب دے رہے ہیں لیسا ابیکا لیسا علی ابیکا کربن بعد اليوم, کہ میری پیاری بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی. فلما ماتا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی,
वही दुनिया से चले गए। कालत तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाप का गम बयान करते हुए फरमाती, अजाब रब्बन दआहु, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे पिता, इस कायनात के बाप, आपको आपके रब ने बुलाया, आप चले गए। अजाब रब्बन दआहु, आपको आपके रब ने बुलाया, आप चले गए। या अबताहु जन्नतुल फिरदौस माअहु, ऐ मेरे अब्बू जान, आपका तो ठिकाना जन्नत है। या अबताहु इला जिब्रील नआहु, ऐ मेरे अब्बू जान, अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो मैं उसे कह दूंगी, ऐ जिब्रील अब मत आना, इसलिए कि जिसके पास तुम आते थे आज 12 रबीउल अव्वल को चले जा चुके हैं, अब मत आना। तो ये फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का गम है जो 12 रबीउल अव्वल को बयान कर रही। फलम्मा दुफिना, जब लोग हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन करके आए, कालत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, हजरत अनस को बुलाया, फरमाया, या अनसु, ऐ अनस, मुझे ये तो बताओ, अताबत अनफुसकुम अन तहसु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुराब, ऐ अनस, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे दिल ने कैसे गवारा किया कि मेरे बाप के शरीर पर तुमने आज 12 रबीउल अव्वल के दिन मिट्टी डाल दिया। तुम्हारे दिल ने कैसे गवारा किया कि तुमने कायनात के इमाम के ऊपर मिट्टी डालकर तुम चले आए। मेरे भाई में मरना तो सबको है, ये सबको मालूम था, मगर आपकी लाडली बेटी थी जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा था कि जिसने मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाया उसने मुझे तकलीफ पहुंचाया। आज ये 12 रबीउल अव्वल का दिन है, अपने बाप के गम में उनकी लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जन्नत की साहिबा, जन्नत की सरदार, ये बयान फरमाती हैं कि अगर मेरे बाप की वफात के बाद मेरे ऊपर जितना बड़ा गम आया था, अगर उस गम को किसी पहाड़ पर डाल दिया जाता तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। मेरे बाप के वफात के बाद मेरे ऊपर जो गम का पहाड़ टूटा है, अगर उस गम को किसी दिल के अंदर डाल दिया जाता तो वो दिन रात में तब्दील हो जाता। ये आपकी लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का 12 रबीउल अव्वल का ये हाल था। मेरे भाई हो, तुम हजरत फातिमा को क्या जवाब दोगे? वो जरूर पूछेंगी कि मेरे अब्बू तो 12 रबीउल अव्वल को रो रहे थे, मेरे अब्बू तो 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया से चले गए, तुम कैसे मुसलमान हो, तुम कैसे उम्मती हो कि उसी 12 रबीउल अव्वल को तुम ढोल और ताज़े बनाते और अपने आप को यही दावा करते हो कि नबी से मोहब्बत है? क्या तुम्हारी यही मोहब्बत है? मेरे भाइयों, क्या जवाब दोगे? हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यह हालत थी कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को वफात पा गए तो उनकी मोहब्बत में इतना दीवाने हो गए हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि बार बार वो बेहोश हो जा रहे थे, दशतारी हो जा रही थी। लोगों ने कहा कि बिलाल नबी की मोहब्बत में इतना दीवाना हो गया, इतना पागल हो गया है, ये यहां रह नहीं पाएगा, इसे मुल्क शाम भेज दो। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुल्क शाम भेज दिया गया। 6 महीने के बाद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब में देखा कि मदीने से मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि बिलाल मेरे शहर में आ जाओ। 6 महीने के बाद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ख्वाब में देखा, सहाबा का ख्वाब सच्चा होता है, सुबह उठे, घोड़ा उठाया और मदीने की तरफ चल निकले। जब पहुंचते तो देखते हैं कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया। हाथ उठाया, कहा, अल्लाह ये कौन सी मुसीबत है, मेरे ऊपर दोबारा ये मुसीबत आ चुकी है। इससे पहले मेरे कायनात के इमाम इस दुनिया से चले गए, अब उनकी लाडली बेटी भी चली गई। सहाबा इकट्ठा हो गए, ज़ोहर की नमाज का वक्त था। कहा, बिलाल तुम अजान देते हो, सभी जाते हैं कि बिलाल की अजान कितनी मशहूर है, तुम अजान दे दो। आज 6 महीने हो गए, नबी की मोहब्बत, नबी का जमाना जरा याद आ जाए। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं अजान नहीं दे पाऊंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं दे पाऊंगा कि मैं जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता था तो नबी की तरफ देख लिया करता था, आज मेरे नबी मेरे सामने मौजूद नहीं। हसन हुसैन आए, कहा मैं कह रहा हूं तुम आप अजान दे दीजिए बिलाल। अब हजरत हसन और हुसैन की बात को उनके नाना नहीं काटते थे, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे काटेंगे? फरमाया अब हसन हुसैन ने कह दिया है तो देना ही पड़ेगा। अजान देना चालू किया, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد پر ابھی پہنچنے ہی والے تھے کہ دشی آ گئی، دشی تاری ہو کر گر پڑے. صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ تم نے مجبور کیا تھا، تم نے مجبور کیا. حضرت حسن حسین آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے مجبور کیا تھا. یہ بے ہوش ہو گئے. میرے بھائی، یہ نبی کی محبت تھی. آج ہم نبی کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر آج نبی کی پیدائش پر جس سارے صحابہ پر جس دن غم کا ماتم ہو گیا تھا، غم سارے صحابہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے، آج ہم اسی دن خوشیاں منا رہے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آج ہم جو ہے نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. تم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ تمام روایتیں جو 12 ربیع الاول کو جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ان کے گال پر یہ تمام روایتیں چاٹا مار رہی ہیں. ان تمام صحابہ کو کیا جواب دو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت میں اتنی چور سے بے قابو ہو گئے، کہنے لگے جس نے نبی کو کہہ دیا کہ نبی دنیا سے جا چکے ہیں تو میری تلوار اس کا سر ہوگا. ایسا نہیں کہ مانتے نہیں تھے، موت تو برحق ہے، سب کو آنی ہے، مگر اتنی شدید محبت کی کیسے اپنے زبان سے کہے کہ میرے نبی جا چکے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خبر لگی تو آئے اور چلے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روم میں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر رکھا ہوا تھا. آپ کو دیکھا، فرمایا اللہ کے نبی آپ کو 2 بار موت نہیں آ سکتی، یعنی آپ مر چکے ہیں، سب کو مرنا تھا. یمنی چادر آپ کو اٹھایا اور باہر چلے آئے. دیکھا کہ سارے صحابہ بے قابو ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ بے قابو. حضرت عمر کو فرمایا کہ عمر بیٹھ جاؤ، انہوں نے انکار کر دیا. کہا بیٹھ جاؤ، پھر انکار کر دیا. کہا بیٹھ جاؤ، پھر انکار کر دیا. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جب دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے، لوگوں کو سمجھانے لگے، تو سارے صحابہ متوجہ ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متوجہ ہو گئے. سب سے پہلے انہوں نے ایک آیت پڑھی اور پھر فرمایا، آیت کیا پڑھی؟ وما محمد الا رسول، محمد ایک رسول تھے، قد خلق من قبلہ الرسول، ان سے پہلے بھی بہت رسول آئے. افئن ماتا، وہ اگر وہ مر جائیں، او قتلا یا قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، نبی کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور کوئی نبی آئے اور وہ شہید کر دیا جائے یا مر جائے کہ کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جاؤ گے، اسلام سے لوٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ بنے، اس کا حق تھا. امت میں اتنا انتشار پیدا ہو گیا، کیا مائنڈ اور کیا دماغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے جانے کے بعد خلیفہ کوئی ہوگا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور واقعی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا کیا ملکہ، کیا ٹیلنٹ دیا، تمام لوگوں کو کنٹرول کیا. یہ آیت پڑھی، اس کے بعد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو فإن محمدا قد مات، محمد مر چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا، ان اللہ حی لا یموت، بے شک اللہ کبھی مرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اور ذرا دیکھیے کہ نبی کی موت کا تذکرہ کیوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا؟ کیونکہ زندہ رہنا، ہمیشہ قائم رہنا، یہ اللہ کی صفت ہے. اسی لیے انہوں نے کلیئر کر دیا کہ نبی مر چکے ہیں، کیونکہ نبی اگر ہمیشہ زندہ رہیں گے تو یہ اللہ کی حی میں شریک ہو جائیں گے، جو کہ شرک ہو جائے گا. نہیں سمجھ پائی بات؟ پہلی بار انہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ نبی مر چکے ہیں، پھر فرمایا کہ اللہ زندہ ہے. کیا مطلب؟ کہ زندہ رہنا، ہمیشہ قائم رہنا، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی وشیشتا ہے. اور نبی کی وشیشتا یہ نہیں ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، ہمیشہ قائم رہے. اس لیے کہ نبی کے اندر یہ گر پیدا ہو جائے، یہ وشیشتا آ جائے تو وہ اللہ کے اس حی کی صفت میں شریک ہو جائیں گے، جو شرک فی الحی ہو جائے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مائنڈ کتنا تیز اور کتنا ٹیلنٹڈ تھا. دیکھیے کہ وہ سمجھ گئے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ نبی نہیں مرے، انہیں کیسے کہا جائے.
تو پہلے ہی بتا دیا کہ مر چکے ہیں. اگر تم یہ مانتے ہو یا عقیدہ رکھتے ہو زندہ ہے تو یہ شرک ہے, کیونکہ زندہ رہنا یہ اللہ کی صفت ہے. کسی انسان کے اندر مان لینا یہی شرک ہے. اور آخری بات بتا کے بات ختم کرنے کا وقت ہو گیا ہے. اس صحابہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 12 ربیع الاول کو آئے. فرمایا مائی عائشہ, کائنات کے امام کا آپ کے پاس جسم اطہر رکھا ہوا ہے, آپ ذرا چادر اٹھائیے اور ان کا چہرہ ہمیں بھی دکھا دیجیے. جیسے عام طور پر ہوتا ہے, سب جاتے ہیں مرنے والے کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں آخری وقت میں. تمام صحابہ آئے, کہا ماں کائنات کے نبی کا ایک بار چہرہ دکھا دیجیے, کائنات کا امام کا, کیونکہ اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں, اب ہم انہیں دفن کر دیں گے, پھر قیامت تک دیکھ نہیں پائیں گے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا ہے؟ کہا لوگوں میرے غریبی کا مذاق اڑا رہے ہو, آج میرے پاس اتنا بھی تیل موجود نہیں ہے کہ میں چراغ میں ڈال کر کے روشنی کر پاؤں اور تمہیں نبی کا چہرہ دکھا پاؤں. آج سوچنے کا مقام ہے کہ آج 12 ربیع الاول کے دن الگ الگ طریقے کی اسپیشل لائٹیں جلائی جاتی ہیں, موم بتیاں جلائی جاتی ہیں, الگ الگ طریقے کے چراغات میں جاتے ہیں. یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے جس دن کائنات کے امام کے گھر میں اتنا تیل بھی موجود نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی دکھایا جا سکے, اور تم اسی دن انہیں چڑھا رہے ہو, الگ الگ طریقے کی چراغا کر رہے ہو. اے لوگوں کیا جواب دو گے؟ مرنے کے بعد کیا جواب دو گے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ کہیں گی میرے پاس تو اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ میرے گھر کے اندر روشنی کر ہو پائے 12 ربیع الاول کو, اور تم اتنی لائٹیں جلا رہے ہو کہ مجھے چڑھا رہے تھے 12 ربیع الاول کو, تمہارے پاس نہیں تھا, میرے پاس اتنا زیادہ موجود ہے. بھی ہمارے یہاں کوئی ڈیتھ ہو جائے اور بغل والا پڑوسی اسی دن شور و گل کرے اور ہمارے یہاں کوئی چیز موجود نہ ہو, وہ دکھائے اس دن, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آج ہمیں چڑھا رہا ہے, بتا رہا ہے تمہارے پاس تو نہیں ہے, تو مر گئے, میرے پاس ہے. یہ نبی کو, یہ انسان جب ایسے بدعات کو انجام دیتا ہے تو بدعات کے اندر شیطان اتنا مبتلا کر دیتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کیا رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے, یہ بات کہاں جا کے لگ رہی ہے. کہتے شیطان کو چھوڑ کر کے سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, یہ بات کہاں جا کے فٹ ہو رہی ہے. صحابہ نے خوشیاں نہیں منائی, غم میں تھے. حضرت ابو بکر نے نہیں منائی, عمر نے نہیں منائی, عثمان غنی نے نہیں منائی, حضرت علی نے نہیں منائی, صحابہ نے نہیں منائی. تو شیطان کو چھوڑ کر سارے خوشیاں منا رہے, یہ بات کہاں جا کے فٹ ہو رہی ہے بھائی, ذرا سوچو تو صحیح. اس لیے شیطان کو چھوڑ کر کے نہیں, بلکہ وہ شیطان ہی ہے جس دن خوشیاں منا رہا ہے 12 ربیع الاول. اللہ رب العالمین کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرما دے. یا اللہ جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحیح قرآن اور حدیث کو پڑھیں اور اپنے ذہن کو اصلاح کریں اور سمجھیں کہ صحیح اور غلط کیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں تو اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے اندر سے سارے بدعات بالکل ختم ہو جائیں اور ہمیں اس بات کی توفیق مل جائے کہ ہم جب تک زندہ رہیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کریں. بارک اللہ تعالیٰ ولکم فی القرآن المجید ونفعني وإياكم بالآيات التي تعالى جواد الملك البر الرؤوف الرحيم.